नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ 3 घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम के लिए 120 अरब रुपए के एक रिलीफ पैकेज का आवाम के लिए ऐलान किया। कौम से उन्होंने खिताब किया और लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म ने ये ख़बर भी सुनाई कि बहुत जल्दी शायद हुकूमत को तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। याद है चंद दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की समरी वज़ीर आज़म के पास आई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने रद्द कर दिया था। लेकिन अब उन्हें खबर सुनाई कि नहीं, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। कैसे सीक्वेंस पे उनकी ये प्रेस, उनकी जो टॉक थी आवाम के साथ, उनका जो खिताब था, उसने कैसे प्रोग्रेस किया, उसका पहला टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, जहाँ पेट्रोल की कीमतों का जिक्र उन्होंने कैसे किया। आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया। इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर, जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की समरी वज़ीर आज़म के पास पहुंची, वज़ीर आज़म ने उसे रद्द कर दिया था और अब वज़ीर आज़म के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्रेशर है। और गालिबन ये जो प्रेशर है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, इसके तनाज़र में ही इस रिलीफ पैकेज को हम देख रहे हैं, जिसका ऐलान, उसके बारे में क्या कहा वज़ीर आज़म ने, वो भी सुन लेते हैं। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म की रिलीफ पैकेज की खबर पहले ही थी अपोजिशन की जमातों को, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वज़ीर आज़म की इस तकरीर से पहले ही उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमें सिर्फ एक रिलीफ चाहिए, वो है वज़ीर आज़म का जाना। आज का जो रिलीफ है वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स होगा। सिर्फ आज का रिलीफ आवाम के लिए रिलीफ नहीं, बल्कि आवाम की तकालीफ में इजाफा होगा। आज का रिलीफ सिर्फ आवाम के साथ वही धोखा होगा जो 18 साल कंटेनर पर कहते रहे और पिछले 3 साल पाकिस्तान में आवाम से झूठ बोलते रहे। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। वज़ीर आज़म को शायद एहसास था कि अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है। इसके हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा की सदा, उनकी डिमांड उनके कानों तक पहुंची, इसीलिए अपने मुख्तसर खिताब के अंदर उन्होंने इसका जवाब भी दिया। जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इस पे बात करते हैं। और जो रिलीफ पैकेज कौम को, आवाम को दिया जा रहा है, वो किस हद तक सियासी तौर पर कामयाब होगा, कितना उसका इम्पैक्ट होगा, क्या उसका पाकिस्तानी सियासत पे क्या उसके असरात होंगे, यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, पाकिस्तान के एक्स कॉमर्स मिनिस्टर हैं, एक नोटेड बिजनेसमैन है, नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर ज़ुबैर साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे साकिब शेरानी साहब, फॉर्मर मेंबर है इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्स के जनाब अकील करीम देदी साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्सों में मुझे मुजम्मल असलम साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब आपकी तरफ से बात का आगाज़ कर सकूँ, जो रिलीफ पैकेज है, क्यों हुकूमत को ये रिलीफ पैकेज देने पड़ रहे हैं बार बार, और क्या ये रिलीफ पैकेज कोई मदावा होगा उस महंगाई का जो अब मज़ीद आएगी जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? जनाब देखिए, ये जो रिलीफ पैकेज ला रहे हैं, ये इस बात की मतलब कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस वक्त हद से बढ़ गई है और इनको ये सियासी तौर पर बहुत चोट लग रही है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये चाहे जो बहाने करें कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट तो खैर इनकी अपने करतूत हैं,
جو بھی کہیں ایکسچینج ریٹ ان کی اپنی قصور ہے. بالکل. دیکھیں ایکسچینج ریٹ تو اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب انہوں نے معیشت کو مس مینج کیا, میکرو اکنامک مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پریشر ڈیولپ ہوتے ہیں یا آپ کے ریزروز کے اوپر یا آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر, تو یہ ایکسچینج ریٹ کو جانا پڑ گیا. یہ وہ آخری قدم ہے جو ایک حکومت کو کر لینا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سبسڈی اسکیم لگائی ہے, کیا یہ بین الاقوامی جو اس میں جو ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے؟ یہاں پر ان کی جو اکنامک پالیسی ہے نا, وہ نالائکی اور ایک سمپل ایک سادہ پن وزیر اعظم کی جو سوچ ہے اس سے یہ اس پر بنیاد ہے اس کی. آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی جو دو مثالیں ہیں کہ چائنا جب بری حالت میں تھا انہوں نے سبسڈیز نہیں دی, انہوں نے فارم پرائسنگ پالیسی کی. روس نے رکھی, روس کی حالت دیکھیں, چائنا دیکھیں کہاں پہنچا. الجیریا, جارڈن, آج میکسیکو میں سوشلسٹ حکومت ہے, وہ بھی سبسڈیز نہیں دے رہی. آپ جب دیکھیں سبسڈیز دیں گے, اور جس سکیل پر یہ بات کر رہے ہیں 120 ارب روپے سے یہ آدھی جو ہماری قوم کو پیسے دے رہے ہیں کتنا بنے گا. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ریلیف پیکیج دیا تھا بہت ہی ہیں. تو دیکھیں یہ جتنے بھی ریلیف پیکیج دے رہے ہیں یہ کس کی جیب سے دے رہے ہیں؟ محیط آپ نے اس بات کو سمجھنا ہوگا. ایک حکومت ٹیکس پیئر تو کہاں, یہ غریبوں کی جیب پر بھی جا رہا ہے. کیوں کہ یہ سارا چل رہا ہے ڈیفیسٹ کے اوپر. جب آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے, آپ اسی عوام سے قرضہ لے کر انہی کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ پر مہربانی کی, تو یہ ان کو بیچاروں کو گمراہ کرنا ہے. ان کو کیا سمجھ ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اور انفلیشن ہوگی, وہ اس کا بوجھ. عقیل کریم دیوی صاحب, زبیر صاحب کا تو بڑا کلیئر یہ ویو ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ فائنینس جو بھی اسے کہتے ہیں حکومت سبسڈیز دے رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ تو ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے دے رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو سوچا ہے کہ پیٹرولیم پرائز بڑھائیں, تو پیٹرولیم پرائز اگر وہ نہیں بڑھاتے تو غریب آدمی تو کم ایفیکٹ ہوتا ہے, شاید 20% یا 15% ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس کا بینیفیشری تو امیر آدمی ہو جاتا ہے. اور دنیا کی پیٹرول پرائز کو اگر کمپیئر کرے تو پاکستان تو میں سمجھتا ہوں سستا ترین ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے کارپوریٹ ریزلٹ اگر اٹھا کے اس سال کے کوئی اٹھا کے دیکھ لے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے امیر آدمی بینیفیشری ہے. امیر آدمی کو فائدہ تب ہوتا ہے کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کی پرائز, میرا سب پہلے سن لے, میں یہ کہتا ہوں اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں تو وہ سبسڈی ہمیں ملتی ہے, امیروں کو ملتی ہے, غریبوں کو نہیں ملتی. غریب تو 10% یا 15% لوگ استعمال کرتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹ, لیکن 85% تو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں, تو یہ بینیفیشری ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس طرح کی سبسڈی نہ دے اور یہ پیسہ کلیکٹ کر کے ڈائریکٹ سبسڈی دے. جیسے اس دفعہ گورنمنٹ نے 120 ارب روپے کی جو سبسڈی دی ہے دال, آٹا اور چینی کی صورت میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور بھی بہت ساری سبسڈی ہے جو گورنمنٹ اس وقت دے رہی ہے. جیسے احساس پروگرام ہے, وہ تو بالکل صحیح سبسڈی ہے, رائٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے, غریبوں کو ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہت ساری سبسڈی دی گئی ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھی امیر لوگ بھی ہیں, غریب بھی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ اس سال 2000 ارب روپیہ منیمم ایکسٹرا ایگریکلچر اس کو ملا ہے. ممکن ہے غریبوں کے پاس یہ 500 ارب گیا ہو, 1500 امیروں کے پاس گیا ہو, تو وہاں سے بھی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کچھ پیسہ کلیکٹ کرے اور عام عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ان کو فردر یہ سبسڈی ایڈ کرے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ 120 ارب کی سبسڈی ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو GIDC گورنمنٹ نے کام کیا یہ 350-400 ارب روپے بنتا ہے. 200 ارب روپے گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تھرو دیا ہے. اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام کی صورت میں دیا ہے, ہیلتھ کارڈ کی صورت میں دیا ہے. اور یہ گورنمنٹ حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ غریب منیمم سفر کرے. لیکن ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا کی کموڈیٹیز کی پرائز بڑھی ہے ماشاءاللہ. پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرائز بھی نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹ یہ سبسڈی پلس یہ پرائز نیچے آنا اور پھر ہمارا روپی بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا ہے,
تو یہ ساری چیزیں مل کے آنے والے دنوں میں پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے جائے گی، اور یہ جو غربت اس وقت جو انفلیشن بڑھ رہا ہے اس میں بھی رکاوٹ آتے ہوئے ہم دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو آنے والے دنوں میں اسی طرح کی پالیسی بنانی چاہیے کہ اب سب جی ثاقب شرانی صاحب، عقیل کریم دیدی صاحب کا خیال ہے کہ باوجود مشکلات کے پاکستان ایک صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں جا رہا ہے. ثاقب شرانی صاحب دیکھیں، اوبیسلی ان کا ایک زاویہ ہے جو زیادہ اسٹاک ایکسچینج سے منسلک ہے اور کارپوریٹ پروفٹیبلٹی کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، مگر اگر آپ عام پاکستانی کی زاویے سے بات کریں تو ظاہر بات ہے مہنگائی جو ہے، دیکھیں تھوڑا سا اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے کہ یہ تو پچھلے کوئی 5 مہینوں سے عالمی منڈی میں خام اشیاء کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو پچھلے 5 مہینے کی یا 6 مہینے کی جو مہنگائی ہے پاکستان میں، اس کا کافی بڑا عنصر جو ہے وہ بین الاقوامی ہے. مگر یہ تو 3 سال سے متواتر اس حکومت کے تحت جو ہے اوسطاً جو افراد زر ہے وہ تقریباً کھانے پینے کی اشیاء میں 12 سے 14% رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کافی ساری چیزیں پری ڈیٹ کرتی ہیں عالمی منڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر زبیر نے بالکل صحیح کہا، پرائم منسٹر صاحب کی سادگی ہے یا سادہ پن ہے کہ وہ کچھ زیادہ گہرائی میں نہیں چیزوں کو سوچ رہے ہیں. اکنامک پالیسیز کے بہت سارے پہلو ہیں. یہ جو ریلیف بھی دیا ہے اس کو فائنانس یا دونوں، لیکن کیا وزیر اعظم اکنامک مینیجر ہیں یا ان کی ٹیم اکنامک مینیجر ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کا رول جو ہے وہ تھوڑا سا ریفری کا ہونا چاہیے. اگر ان کے پالیسی میکرز غلط یا سمپلسٹک یا ہاف بیک پالیسیز لے کے آ رہے ہیں ان کے پاس، اور دیکھیں یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، اس کا ہماری اپنی معاشی پالیسیوں کا کافی اس میں ہاتھ ہے. جیسے ڈاکٹر زبیر نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے روپے میں، غلط پالیسیز کی وجہ سے، غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے روپے کی قدر میں گراوٹ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو عالمی منڈی میں جو مہنگائی آئی ہے اس میں تقویت ملی ہے ڈومیسٹک انفلیشن کو. تو میرا خیال ہے یہ کچھ سمپلسٹک پالیسیز ہیں اور اوورآل ہولسٹک طریقے سے نہیں سوچ رہے ہیں. دوسرا، دونوں مہمانوں نے بالکل صحیح کہا، ایک تو سبسڈیز کا بینیفیشری کون ہوگا. بہت ساری سبسڈیز کا بینیفیشری جو ہے وہ امیر طبقہ ہے پاکستان میں، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی فائنانسنگ کی کہ فائنانس کیسے، یہ تو سبسڈی دے رہے ہیں گھی کے اوپر، آٹے کے اوپر، یہ بھی غالباً یوٹیلیٹی سٹور سے دیں گے. وہ امیر آدمی کیسے اس کا بینیفیشری ہوگا جو یوٹیلیٹی سٹور پہ دیں گے، دکان پہ آٹے پہ. ابھی جو سبسڈیز یہ جو پیکیج ہے یہ اس میں تو آپ کی بات صحیح ہے، یہ تو ٹارگیٹڈ ہے زیادہ. مگر ابھی تک جو ہمیں پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے، دیکھیں عالمی منڈی میں تقریباً 60 روپیز کا اضافہ ہوا ہے ایکس ریفائنری پرائس میں روپی ٹرمز میں، اور گورنمنٹ میں ابھی تک تقریباً 30 یا 33 روپے اس کو پاس آن کیا. تو باقی تو ابزارو کیا ہے، اور ابزارو کس کو کیا ہے؟ ان لوگوں کو جن کو یہ تقویت دے رہے ہیں، ایس یو ویز ساتھ ساتھ منگوا رہے ہیں، اور ان کے لیے مطلب آسانی کی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان میں تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے گاڑیاں پرزہ جات، موبائل فونز، اور ان کے لیے گاڑیوں کی جو پیٹرول ہے، آپ بھی ثاقب شرانی صاحب بھی، میں ذرا اس میں لے کر آؤں زبیر صاحب کو بھی، یعنی ثاقب شرانی صاحب جو نوٹڈ اکانومسٹ ہیں اور پرائم منسٹر کی ٹیم کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اس سے پہلے، ہم نے 10 ارب ڈالرز خرچ کیے ہیں گاڑیوں کی امپورٹس کے اوپر. ٹھیک ہے زبیر صاحب، عقیل کریم دیدی کا بھی یہ خیال ہے کہ پیٹرول کے اوپر جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے، جب بین الاقوامی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے تو حکومت کو اس کی قیمت نیچے نہیں رکھنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے، سیاسی حلقے ہیں، میڈیا ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں،
حالانکہ پیٹرول کی قیمتیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی لوگ تو یہ چاہتے ہیں, میڈیا جو یہ کہتا ہے, یہ سیاسی حلقے کہتے ہیں, اپوزیشن کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کو اوپر نہیں جانا چاہیے, لیکن اب دو لوگوں نے آپ کے سامنے, عقیل کریم دیدی نے اور ثاقب شرانی کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو پیٹرول کی قیمت کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے, اور اگر وہ اوپر جائے تو اس کو اوپر جانا چاہیے, اور پیٹرول سے عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا. آرگومنٹ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو جتنی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی لاجسٹک کی قیمتیں بڑھتی ہیں, ٹرک کی قیمت بڑھتی ہے, بس کی قیمت بڑھتی ہے, ٹرین کی بڑھتی ہے, اس لیے پیٹرول کی قیمت کو نیچے رکھنا چاہیے. جناب دیکھیے, میں اپنے بھائیوں کی جو کامنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کے وہ ہوگا, وزن ہوگا, میں ان پر نہیں تبصرہ کروں گا. میں آپ کو جو براڈ اس کے جو وہ ہیں جو بنیادی چیزیں اس پہ میں بات کروں. وہ کہتے ہیں کہ سبسڈی امیروں کو دیں. نہیں دیکھیں بات سنیں, آپ چن کر کسی کو سبسڈیز دینا یا نہیں دینے کی الگ بات ہے, یہ کنزمپشن کے نکالنا. بات یہ یہاں پر اربن مڈل کلاس جو ہے, جو ایک بہت بڑا ایک ووٹنگ بینک ہوتا ہے, عمران خان ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر فوڈ پرائسز بھی ہیں ان کو کر رہے ہیں. یہ اکنامک ایویڈنس ہے کہ جب بھی فوڈ پرائسز پر آپ نے سبسڈیز دی, فارمر کو اس کے اوپر اس کا ایک منفی اثر ہوتا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ ہاں, جب وہ یہ ایک لمبی بات ہے, اس پر نہیں جاتے. میں آپ کو صرف حکومت تو اپنی جیب سے پیسہ نکال کے, وہ دیکھیں بات سنیں, جب آپ قیمت کو سپریس کرتے ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایونچولی ہوتا ہی ہے. اور یہ بین الاقوامی سپریس کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ قیمت کم کریں, آپ تو یوٹیلیٹی اسٹور کو پیسے دے رہے ہیں. آپ نے ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اس کی یہ ساری دنیا میں اس طرح کے بڑے ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوتی ہیں, لیکن وہ فارمرز تک پہنچتا ہے, وہاں پر چھوڑ. یہ یہاں پر اربن کلاس کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جو غریب آدمی, جو زیادہ پاورٹی پاکستان کی ہے نا, وہ رورل دیہی علاقوں میں بستی ہے, اور وہاں پر آپ یوٹیلیٹی اسٹورز نہیں ہیں, آپ ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ حکومت ایک میں کیسے پہنچائیں گے؟ یہ دیکھیں محیط, آپ یہ دیکھیں, آپ کبھی گاؤں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آرگومنٹ یہ ہے کہ گاؤں والا تو خود اگاتا ہے اپنی چیزیں, اس کے پاس تو فارم پروڈیوس ہوتا ہے, وہ بازار سے لیتا ہی نہیں ہے. آپ میری بات پہ پہنچے, جب وہ خود اگاتا ہے, اس کی قیمت کم ہو گئی تو اس کی جو قیمت کیسے کم ہوگی؟ فارم پرائسز تو کم نہیں کی. نہیں, فارم پرائس نہیں, کیوں نہیں ہوگا اس کا اثر؟ دیکھیں اس بیس کیسے ہوگا یار محیط, دیکھیں this is not an economic اگر یوٹیلیٹی اسٹور کو آپ 120 کلاس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ بین الاقوامی یہ ایک وہ ہے, آپ کو میں 10 رپورٹس اور آرٹیکلز اور وہ ایویڈنس اس کے اوپر ہے کہ یہ جو فوڈ پرائسز کی سبسڈیز جو ہیں, ان کی ٹارگیٹنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس میں سے کتنی 120 ارب میں سے کتنا افغانستان چلا جائے گا, کتنا ذخیرہ اس میں چلا جائے گا, کتنے دکاندار اس میں پیسے بنائیں. دیکھیں یہ چھوٹی مقدار میں نہیں خریدیں گے آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے 1 کلو 5 کلو. اس میں مت پڑیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھی آپ دیں, اس کا جو اثر ہے اور اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے بجٹ سے آ رہا ہے. اگر آپ کے بجٹ سے یہ پیسہ آ رہا ہے, آپ کا بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے, اس کے لیے آپ کو بینکوں سے اور بورنگ کرنی پڑے گی, اور بورنگ کریں گے اور انٹرسٹ پیمنٹ دینی پڑیں گی, اس سے انفلیشن ہوگی. جب آپ انفلیشن ہوگی تو وہ جیب کاٹے گی غریبوں کا. یہ دس از این انسکسیسفل پروگرام گلوبلی. اب یہاں پر یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کچھ بڑی باتیں کرنی ہے, سب سے بڑا پیکیج, اس لیے کہ سب سے بڑی انفلیشن پاکستان کے, اور اس میں جو ایکسچینج ریٹ کا جو ہاتھ ہے وہ بڑی حد تک ہے. یہاں پر ایکسچینج ریٹ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے مس مینج کیا؟ بالکل, وہ اسی لیے تو یہ سب کچھ ہوا نا. آپ دیکھیں نا. اور ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو کہ بین الاقوامی جو قیمتیں ہیں نا وہ بڑھتی ہیں, آئل کی بھی, باقی چیزوں کی بھی. آپ کی مانیٹری پالیسی جو ہوتی ہے نا, وہ اس کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا جو اثر اگر 10% کا اثر ہے تو وہ 2-3% پر لایا جا سکتا ہے. اس وقت تو ہم پوری طرح اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, جو جتنا باہر بڑھ رہا ہے اتنا ہی اس کا ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ یہاں ہو رہا ہے. بریک لے لوں, اور بریک کے بعد حکومت کے اسپوکس پرسن مزمل بھی ہمیں جوائن کر سکیں گے. جناب مزمل اسلم صاحب, ان سے بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر زبیر کا تو کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے, اور ثاقب شرانی کا بھی. حکومت نے ہی مس مینج کیا, جس کے نتیجے میں گرانی ہے, انفلیشن ہے, کرنسی ایکسچینج جو ہے خراب ہوا, حکومت نے مس مینج کیا. آفٹر دا بریک بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. مجھے اب حکومت کے اسپوکس پرسن مزمل اسلم صاحب نے, جو اسپوکس پرسن ہے فائنانس منسٹر کے, وہ بھی مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. وہیں سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. مزمل اسلم صاحب, بریک سے پہلے میرے ساتھ اسٹوڈیوز تشریف رکھتے ہیں جناب محمد زبیر خان صاحب. ڈاکٹر محمد زبیر خان نوٹڈ اکانومسٹ ہیں, آپ ان سے واقف ہیں. ثاقب شرانی صاحب میرے ساتھ ہیں. پاکستان کی ممتاز کاروباری شخصیت جناب عقیل کریم دیدی میرے ساتھ ہیں. اور ڈسکشن اس پوائنٹ پہ ختم ہوئی. ڈاکٹر زبیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سبسڈیز ہیں ٹارگیٹڈ ہی کیوں نہ ہوں, فوڈ سبسڈیز جو ہے وہ یہ ہیلپ نہیں کرے گی,
اور یہ جو فوڈ سبسڈی دے رہے ہیں اس سے الٹا فارمر کو یعنی کسان جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا, اور یہ جو فوڈ ہے اگر آپ اس کو سستا کریں گے تو یہ افغانستان چلا جائے گا, اسمگل ہو جائے گا. اس پہ آپ کا کوئک ریسپانس کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس کا کسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. یہ 2 کروڑ خاندان اور 13 کروڑ لوگوں تک یہ براہ راست پہنچے گی اس طریقے سے کہ یہ 7 لاکھ کریانہ کے سٹورز میں وہ کہیں پہ بھی جن کے پاس یہ کارڈ کی سہولت ہوگی وہ جائیں گے, اور ایک محدود اماؤنٹ کی جو ہے کوانٹٹی جو ہے اس کا آٹا, گھی اور دال خریدیں گے. اور اس پہ جو ہے فرض کریں اگر اس نے 1000 روپے کا سامان خریدا تو وہ اس سے 700 روپے لے گا, 300 روپے وہ حکومت اس کو براہ راست دے دے گی دکاندار کو. تو اس سے فارمر کی کوئی قیمت کا تعلق نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ٹارگیٹڈ سبسڈی فوڈ سٹیمپس پوری دنیا میں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتے ہیں, جن ممالک کی بہت زیادہ مطلب امیر ممالک ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. تو یہ حکومت جو ہے پہلی دفعہ ایک فوڈ سٹیمپ کہہ لیں اس کے لیول پہ ایک چیز شروع کی ہے, اور یہ چیز کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے عالمی طور پہ مہنگائی اور حکومت کے بس میں چیزیں جیسے تیل کی قیمتیں ہیں, پیٹرول کی, باہر سے خوردنی تیل جو آتا ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہے کم کرنا کیونکہ باہر سے آتا ہے. کچھ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر ڈائریکٹ منگا کے بیچتا ہے, کچھ چیزیں جو ہے حکومت پرائس اعلان کرتی ہے صرف, جیسے پیٹرول کی قیمت ہے. اگر پیٹرول کی قیمت میں ابھی جیسے 3 دن 4 دن پہلے پیٹرول کی قیمت کا اعلان حکومت نے نہیں بڑھایا تو اس کا جو نقصان ہے وہ جو پیٹرول کی کمپنیاں اور ریفائنریز ہے اس کو حکومت جیب سے دے گی. تو یہ جو چیز ہے اس سے ایک صرف بات یہ ہوگی کہ جو مہنگائی کا صرف ایک برڈن شیئر ہوگا, ایسا نہیں کہہ رہے ہم کہ جی لوگ جو ہے سے خوشحال ہو جائیں گے اور ہر جگہ ہریالی آ جائے گی. آپ یہ سوچیں کہ یہ 100 تقریباً لگ بھگ 120 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو 750-800 ملین ڈالر ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ احساس پروگرام کے علاوہ ہے. اس سال جو احساس پروگرام کا 260 ارب روپے ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح چلتا رہے گا, جس میں جو کفالت ہو رہی ہے, جس میں 60 لاکھ بچوں کی اسکول کی فیس اور اسٹیپنڈ دی جا رہی ہے اور الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ کل ملا کر 260 اور 120 380 ارب روپے اس سال حکومت اضافی اپنی جیب سے دے گی. اور ساتھ ساتھ پیٹرول میں 450 ارب روپے کا پچھلے کئی ماہ سے جو ہے حکومت نے اپنا ٹیکس حکومت اپنی جیب سے دے گی کا جملہ یہ حکومت اپنی جیب سے دے گی کا جملہ پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. حکومت کی جیب میں جو بھی پیسہ ہے وہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, وہ عوامی کا پیسہ. ذرا میرے ساتھ رکیے, میں عقیل کریم دیدی صاحب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. عقیل کریم صاحب, کرنسی مارکیٹس پہ آپ کی گہری نظر ہے, آپ سے پورا پاکستان اس میں مشورے لیتا ہے. ابھی آپ نے سنا محمد زبیر خان صاحب جو نوٹڈ اکانومسٹ ہیں, ڈاکٹر زبیر, ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے کرنسی کو بہت مس مینج کیا ہے, روپے کو ڈالر کی پیرٹی کو گورنمنٹ نے بڑا مس مینج کیا ہے, اور جو ڈالر اوپر گیا ہے اسی کی وجہ سے در حقیقت اتنی انفلیشن اور گرانی اور مہنگائی. دیکھیں, کرنسی مس مینجمنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب IMF سے نیگوشیشن شروع ہوئی تو بیانات بہت سخت آنے شروع ہو گئے تھے, اور میڈیا پہ بھی باتیں بہت زیادہ آنے لگی کہ IMF نے پیکیج ریفیوز کر دیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ خبر مارکیٹ میں آئے گی تو اس کی وجہ سے آپ کی کرنسی میں پہ امپیکٹ تو آئے گا. اسی کی وجہ سے ہمارے روپی میں ہم نے ویکنس دیکھی, اور اس کے بعد جب یہ پتا چل گیا کہ نہیں سعودی گورنمنٹ بھی پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے اور IMF کا پیکیج بھی آپ کو مل جائے گا, اس کے ساتھ آپ نے کرنسی کو اسٹرانگ ہوتا ہوا دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ فری فلوٹ کی, سارے لوگ تھے, پورا ٹی وی پاکستان کا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ آپ کو پیکیج نہیں دے رہی IMF. وہ تو میڈیا پہ ہیڈنگیں چل رہی تھی, بریکنگ نیوز تھی پاکستان کے لیے. میڈیا کی خبریں منفی تھیں یا حکومت والوں نے فضول باتیں کی؟ میرا تو خیال ہے کہ حکومت نے تو کوئی بیان نہیں دیا تھا, اور حکومت تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری نیگوشیشن اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتا سکتا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ پیٹرولیم پروڈکٹ پہ سبسڈی نہ دیں, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی چاہیے, لیکن یہ سبسڈی اکیل ڈیڈی کو کیوں ملنی چاہیے, باقی بڑے لوگوں کو کیوں ملنی چاہیے؟ تو گورنمنٹ کو یہاں اپنے آپ کو چینج کرنے کی, ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پرائس کو بڑھائیں, آپ یہ سبسڈی ان کو دیں
جو اس کا حقدار بھائی ہے. یہ اسی آٹے کی گھی کی سبسڈی آپ کو تو خیر نہیں مل رہی, آٹے کی گھی کی سبسڈی اور دال کی تو نہیں آپ کو مل رہی, آپ تو دال کھاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے نا, یہ تو اچھی سبسڈی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 30% ڈسکاؤنٹ آپ کو دے رہی ہے گورنمنٹ. جہاں آپ 10,000 کا سامان خریدیں گے وہاں آپ کو 7,000 روپے پیمنٹ کرنی ہے, اور یہ سبسڈی کا طریقہ اچھا ہے. اور اسی طرح کی سبسڈی باقی بھی دینی چاہیے. احساس پروگرام بھی زبردست ہے گورنمنٹ کا. اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. یوریا کی پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, لیکن گورنمنٹ کی سبسڈی دینے کی وجہ سے آج بھی آپ کو 1700-1800 میں یوریا مل رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا گنا مہنگا بک رہا ہے اور فائبر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, رائس مہنگا بک رہا ہے, فارمر فائدہ اٹھا رہا ہے, ویٹ ان کی مہنگی خریدی ہے اور فارمر کو اس کا بینیفیشری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اربن اور رورل ایریا میں بہت زیادہ فرق ہے. 35% اربن ایریا ہے, 65% رورل ایریا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے اور غربت بڑھی ہے, تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی موٹر بائک بہت زیادہ بک رہی ہے. کوئی امیر آدمی تو استعمال نہیں کرتا, غریب آدمی استعمال کر رہا ہے, اور غریب آدمی کا بھی بائنگ پاور اتنا نہیں کہہ سکتے کہ افیکٹ ہوا ہے. آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں کہ ماشاءاللہ پاکستان میں جو ٹورزم ہو رہی ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. ان علاقے کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ تو کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کو ہمارے ملک کے اندر, ہماری سٹی کے اندر یا ہمارے گاؤں کے اندر ہمیں روزگار ملے گا. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں بہت سارے لوگ ہوں گے غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہوں گے, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ ان کو اچھی خاصی ڈائریکٹ سبسڈی دینے کا پروگرام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سچویشن میں یہ گورنمنٹ آئی تھی, جتنا بڑا ان کے اوپر بوجھ تھا. جی میں ثاقب شرانی صاحب, جتنے امید افزا عقیل کریم دیدی لگتے ہیں, آپ کو بھی اس میں, آپ بھی اس میں شیئر ہے اس پازیٹیو پکچر میں؟ نہیں, آئی تھنک یہ ان کی مناسب اور بیلنس بات ہے ایک لحاظ سے کہ یک طرفہ تو منظرنامہ نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ سارا کچھ ہی سب کچھ ہی تباہی کی طرف ہے یا وٹ ایور, کیونکہ واقعی فارمرز کو اچھی پرائسز ملی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر دوسری طرف یہ بھی, کیونکہ ہم نے بیلنس بات کرنی ہے, تو یہ بھی پھر حکومت کے ترجمانوں کو بتانا چاہیے کہ 40% جو دیہی علاقے میں لوگ رہتے ہیں, اب حکومت کی اپنی سرویز کے مطابق اب وہ زرعی یہ فارم سیکٹر سے منسلک ہے ہی نہیں. تو غربت جو ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے بات کی, ڈاکٹر زبیر نے, وہ بالکل صحیح کی کہ دیہی علاقوں میں بھی غربت جو ہے وہ بڑی ہے, اس کی شرح بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فارمرز کی انکمز میں بہتری آئی ہے. دوسرا میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو بار بار میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ حکومت کی اپنی پالیسیز میں تضاد ہے. دیکھیں, ایک طرف آپ پیٹرولیم پرائسز میں سبسڈی دے رہے ہیں جو کہ کوئی شک نہیں ہے, 400-450 ارب کی مزول صاحب نے بھی بات کی. دوسری طرف آپ نے گاڑیوں کی امپورٹ بھی کھولی ہوئی ہے, اور صرف کھولی نہیں ہوئی ہے, اپنی پالیسیوں سے ان کو تقویت دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پریشر آ رہا ہے روپے کے اوپر. تو یہ جو ہم گاڑیاں بھی ایک طرف کر رہے ہیں اور پیٹرول اس کی وجہ سے آبویسلی زیادہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کیا کر رہی ہے, دوسرے ہاتھ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے. ان کو زیادہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اپنی پالیسیز چلانے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ ٹائم نہیں ہے ایسی پالیسیز کا. اس سے پہلے ٹھیک ہے, یہ چونکہ یہ کرنسی کا الزام بار بار لگ رہا ہے, عقیل کریم دیدی صاحب نے تو اس کے ایکسپلینیشن کی دی کہ IMF کے حوالے سے منفی خبریں میڈیا نے نشر کی ہیں. اس سے پہلے کہ میں زبیر صاحب کی طرف جاؤں, مزمل صاحب, یہ جو بار بار الزام ہے کہ آپ نے مس مینج کیا ہے کرنسی کو, آپ نے ڈالر کو مس مینج کیا ہے, اس پہ کیا رد عمل ہے منسٹری فائنانس کا؟ دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے ملک میں نا ڈالر کو ہمیشہ سے ایک ایسٹ کلاس کے طور پہ لیا گیا ہے, جس طریقے سے ہم گولڈ کو اور ریئل اسٹیٹ کو, اور تیسرا جو ہے یہی کیا کہتے ہیں ڈالر. تو لوگ جو ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی غریب ملک ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہے, اور 22 کروڑ عوام جو ہے ہر وقت ہر ایک دوسرے سے پوچھتی رہتی ہے ڈالر اوپر گیا نیچے گیا. دیکھیں, یہ حکومت نے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ایک کیپٹلسٹ مائنڈڈ آدمی ہوں اور ایک فری مارکیٹ پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں. آپ مذاق میں کہہ رہے ہیں ڈالر اوپر جاتا ہے تو ظاہر ہے عوام کو, لوگوں کو اس کا فرق پہتا چلتا ہے نا. دیکھیں سر, آپ امریکہ یورپ جائیں, کبھی انہوں نے نہیں, ٹکٹ لینا ہے, پیٹرول لینا ہے, سب چیزوں میں. سر
سر مجھے بولنے تو دینا، سر بولنے تو دینا 1 منٹ کے لیے پلیز. آپ امریکہ میں پڑے ہوئے بھی ہیں، آپ بتائیں کتنے امریکنز روز چیک کرتے ہیں کہ اس کی ڈالر کی پیرٹی پاؤنڈ کے ساتھ کتنی ہے. UK میں آپ آتے جاتے ہیں، میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے، آرسنل کے میچز دیکھتے ہیں آپ وہاں کے لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ پاؤنڈ سٹرلنگ کی آج کنورژن کیا ہے. یہ ایک پاکستان میں میڈیا جو ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا اس کو لے کر چلاتا ہے. بالکل عقیل بھائی نے صحیح بات بولی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں ایک کام تو بہت اچھا، 1 منٹ بولنے دینا پلیز، کہ انہوں نے اس کو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کر دیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 2019 کو 165 روپے تھا، وہ کم ہوا 155 ہوا، پھر 155 سے 168 ہوا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کرونا آیا تھا، وہ 168 سے 153 ہوا، ابھی 153 سے 175 76 گیا، اب واپس 170 آج توڑ دیا، نیچے آ گیا. آپ لوگوں نے سب نے اتنا شور مچایا، وبیلا مچا دیا، ڈالر 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 6-7 روپے نیچے آ گئے، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. ورنہ پاکستان کے اتنے قرضے بڑھ گئے، روزانہ ایک فلم چلتی تھی، اتنے قرضے بڑھ گئے، اتنا یہ ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا، سب غائب ہو گئے، ایک دم غائب ہو گئے. تو یہ دیکھیں، یہی بات کر رہے ہیں کہ بیلنس کریں چیزوں کو، سب چیزیں بتائیں. ہاں ڈاکٹر زبیر، بیلنس کریں، صرف الزام نہ لگائیں. جناب دیکھیے بات سنیں، میں حکومت یا آپ پہ میڈیا پہ، ڈاکٹر زبیر پہ نہیں، آپ پہ میڈیا پہ، میڈیا سے شکایت آپ کو جنرل بتاؤں. نہیں میں تو جناب دیکھیں غلط بات کو میں غلط کہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسپیرج کیا، وہ کو ووٹ ڈالا ہے لیکن اس کی تمام اکنامک پالیسیز غلط تھیں ابھی تک. میں بتاؤں یہ جو عوام جو ہے، عوام کیوں ڈالر کا پوچھتی ہے؟ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ جیب میں کوئی 2-4 روپے رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس روپے کی جو قوت خرید ہے وہ برقرار رہے. بالکل صحیح. جب وہ انفلیشن کی وجہ سے گر رہی ہے تو وہ ڈالر میں اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ یار چلو وہاں پڑا رہے گا تو کم از کم یا اس سے منسلک اپنی چیز کو دیکھتا رہتا ہے. اب انفلیشن کی جو حالت رہی ہے یہ تو پاکستان کے عوام کو اوپر چلی جاتی ہیں. یار دیکھو بات سنیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو کیش ان ہینڈ ہوتا ہے جو آپ کے، یہ تو پاکستان کے عوام بڑے اچھی لوگ ہیں کہ انہیں ڈالرائزیشن کی طرف زیادہ نہیں گئے. لیکن یہ جو بات کرنا کہ وہ ڈالر میں باہر نہیں جاتے، باہر جانے کی بات نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھ کر بھی اپنی جو سکے کی جو قوت فروخت ہے اس کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے. دوسری بات، ایکسچینج ریٹ جو ہے نا وہ نہ ہی IMF کے ٹاکس کے درمیان انٹرنیشنل وہ جو بات ہے اس میں یہ جو ڈیلی فلکچویشن ہے 6 روپے اوپر گیا 2-4 روپے نیچے آیا، لیکن تب بھی وہ بہرحال 170-160 کے قریب ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کی جو اکانومی کا آخری وہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے اس کا آخری وہ ہے. جب آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو یعنی کہ آپ کی جو آمدن ہے ڈالرز کی وہ کم ہے اور آپ کی جو ڈالر خرچنے کی جو وہ ہے وہ زیادہ ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہلاتا ہے. اس کے لیے آپ کو یا آپ کے پاس آفیشیل قرضے ہونے چاہیے یا ریزروز ہونے چاہیے تاکہ آپ وہ خسارہ پورا کریں. اب وہ اگر جتنے بھی قرضے لیے ہوئے IMF سے، باقی لوگوں سے، منڈیوں سے، جس سے وہ وہاں پر وہ اگر پورا نہیں کر سکتے تو آپ کے ریزروز کے اوپر اس کا پریشر آتا ہے. ریزرو پہلے سے ہم لوگوں نے بنائے ہیں صرف قرضوں سے، کبھی سعودی عربیہ سے لیا، یہ بھی قرضہ ہی ہے اور بہت بھیانک قرضہ ہے کہ بغیر استعمال کیے ہوئے اس کے اوپر آپ انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں. اس وقت جو ہمارا سارا ریزرو بالکل یہ سارے قرضوں پر ہے، کبھی بھی ہمارا سرپلس نہیں ہوا جس سے ہم نے یہ بنایا ہو. اچھا اب جو ریزروز کو آپ نے یا وہ آپ فری مارکیٹ میں ڈالیں گے تاکہ مصنوعی ہیں یہ ریزروز، ہاں جو بھی آپ کی ریزروز ہیں گروس ریزروز ہیں، ٹھیک ہے، نیٹ ریزرو نہیں، گروس ریزروز کہتے ہیں اس کو. لیکن آپ یا ریزرو میں پیسہ ڈالیں گے فارن ایکسچینج مارکیٹ میں تاکہ ڈالر کو اسٹیبلائز کریں، وہ جو بہت نالائکی ہوگی، یا آپ ڈالر کو جانے دیں گے. تو بات یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میکرو اکنامکس کی بنیادی چیزیں بتاتی ہیں آپ کو کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کو اندرونی جو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس میں سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے بجٹ کا، وہ بڑا ہوگا تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے گا. آپ دیکھیے کہ اس حکومت کے دوران جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے کہاں گیا. ہمارے بھائی کے پاس اتنے فگرز ہیں یہ سبسڈیز اس کے بارے میں، آج ان سے پوچھئے کہ آج اس وقت پچھلے سال کا خسارہ کتنا تھا، اس سال خسارہ کتنا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا پیسہ کہاں سے؟ یہ تو یہ بورو کیے جا رہے ہیں.
اور بورو کس سے کر رہے ہیں؟ بینک سے کر رہے ہیں جو پیسے بنائے جا رہے ہیں. اور یہ جو بوروڈ منی ہے اور انٹرسٹ پیمنٹس ہے یہ کس نے بھرنے ہیں؟ میں نے، آپ نے اور غریب عوام نے. غریب عوام نے. آپ نے اکانومی کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا. یہ اکا دکا ادھر جن ریزروز کی حکومت بہت تعریف کرتی ہے، جن ریزروز پہ حکومت بہت اس پہ بہت جو ہے اس کی سمجھتی ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ مصنوعی لگتے ہیں بیکاز وہ بھی کرائے کے ہیں، مانگے ہوئے ہیں، بوروڈ ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں مزمل صاحب کی طرف چلتا ہوں، مزمل اسلم صاحب کی طرف. مزمل صاحب، آپ نے بریک سے پہلے سنا کہ حکومت تو ظاہر ہمیں بتاتی ہے کہ جو فوریکس ریزروز بہت بڑھائے ہیں آپ کی حکومت نے، اس پہ حکومت بڑی نازاں ہے، بہت اس پہ فخر کرتی ہے، اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتی ہے. لیکن ڈاکٹر زبیر جو نوٹڈ اکانومسٹ ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ سارا کا سارا مانگا ہوا پیسہ ہے، یہ بوروڈ پیسہ ہے، یہ تو حکومت نے گروی لیا ہوا ہے. دیکھیں، میں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں میرے سے تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہیں، میں گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن چلے ایک چھوٹی سی بات ہی کر لیتے ہیں مثال دے کر. میں اپنی مثال لے کے دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں جو ہوں، میرے اثاثے 5 کروڑ روپے کے ہیں اور میرے بینک اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے پڑے ہوئے. اب 20 لاکھ سمجھیں کہ جو میرے بینک اکاؤنٹ میں اس کو ریزروز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایک گاڑی جو ہے وہ میں نے لیز پہ لی ہوئی ہے 50 لاکھ کی. اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ یار اس نے 50 لاکھ بینک کا قرضہ دینا ہے اور اس کے بینک میں جو 20 لاکھ روپے پڑے ہیں تو یہ اس کے نیگیٹو ریزرو ہے، ایسا تو نہیں کہیں گے نا. تو یہ ایک عام آدمی کی ڈیفینیشن ہے. پھر اب اس کو پھیلا دیں، پوری دنیا پہ کر دیں. آپ امریکہ اٹھا لیں، آپ جاپان اٹھا لیں، آپ انڈیا اٹھا لیں. ہم بڑے شوق سے انڈیا کی بار بار مثالیں دیتے ہیں. انڈیا کے ریزروز بھی اس وقت 600 ارب ڈالر سے اوپر ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کی شارٹ ٹرم لائبلٹیز کتنی ہیں؟ اگر آپ کسی بھی ملک کے ریزروز اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو ایڈجسٹ کریں گے تو اس کا سائز بالکل الگ ہو جائے گا. بتائیں نا کتنی ہے، عوام کو پتہ چلنے نہیں ہوتا. یہ آپ کتنی ہے شارٹ ٹرم لائبلٹی؟ دیکھیں 350 سے 400 ارب ڈالر، 350 سے 400 ارب ڈالر اس کے اگر آپ سارے ڈپازٹس NRI کے اور اس کی شارٹ ٹرم لائبلٹیز اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو طریقہ کار ہمارے کرنے، دیکھیں آپ انڈو کرنا چاہیں نا تو بہت ساری چیزیں. میں ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ساروں کو بھی انڈو کر دوں گا کہ جی اس کے اتنا قرضہ ہے، اس کے اتنے پیسے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک ریزروز بینچ مارک ہے، کس ملک کا قرضہ نہیں ہوتا. اب آپ آ جائیں ڈیٹ ٹو GDP پہ. آپ کا مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ آپ کا قرضہ زیادہ ہے، تو ڈیٹ ٹو GDP جو ہے ہمارا پچھلے سال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں 15 سال میں پہلی دفعہ ڈیٹ ٹو GDP میں کم ہوا ہے، پوری دنیا کا بڑا. پھر آپ آ جائیں کہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے قرضوں کی لائن لگا دی. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے 2-3 دن پہلے. پاکستان کا ایوریج قرضہ جو 3 سالوں میں پچھلی اس حکومت نے لیے پر سال کا 3.3 ارب ڈالر، یعنی 3 سالوں میں 10 ارب ڈالر. مسلم لیگ نون نے پچھلے 5 سالوں میں 4.5 ارب ڈالر پر اینم کے حساب سے لیے، اور یہ میں نے کنفرم کر لیا اپنے EED اکنامک افیئر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ نمبر. تو آپ کہیں سے بھی بات کریں گے نا، اگر آپ بولے روزانہ بولے قرضہ کون سی حکومت نے نہیں لیا، کون سا ملک نہیں لیتا، کون سا کاروباری نہیں لیتا. بڑی بڑی کارپوریشن جو ہیں جو اربوں ڈالر میں سنتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ قرضہ لیا پچھلے 3.25 سال میں قرضے اتارنے کے لیے. اب آپ سنتے ہیں نا، آپ اگر کبھی ڈیٹا پہ خود بیٹھے محنت کریں تو آپ یقین کریں گے، اور بلکہ میرے سے ملے میں آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کر دوں گا اگلی دفعہ. میں آپ سننے سنانے کی کیا ضرورت ہے، جو حقیقت ہے جو ہم ثاقب شاہانی سے مدد کریں ہماری. یہ کہتے ہیں ہم نے قرضہ لیا ہی نہیں زیادہ، نون نے ان سے زیادہ لیا تھا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ اور خبر ہے کہ انہوں نے نون سے زیادہ لیا. ثاقب شاہانی صاحب مدد فرمائیں ذرا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرضہ زیادہ لیا ہے ایبسولوٹ ٹرمز میں، مگر ادائیگیاں بھی زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں قرضہ کیوں لیے، اور ہم قرضے کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی، ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ ایکسٹرنل بیرونی قرضوں کی بات کر رہے ہیں. تو بیرونی قرضہ بیسکلی دو وجوہات کی وجہ سے اس حکومت نے لیا ہے. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کا پورا کرنے کے لیے، اور دوسرا صرف کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں ہے، اس حکومت کو جو ورثے میں ملا ہے وہ بلو دا لائن جو بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل دیکھیں 2015 میں ہم 7 ارب ڈالر جو ہے ہر سال کا ادائیگی ہوتی تھی ہماری، آج وہ تقریباً کوئی 15 سے 17 ارب ڈالر پہ پہنچی ہوئی ہے. تو ٹوٹل جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے خسارہ پورا، یعنی جو 7 ارب کا سود پے کرتے تھے وہ 15 سے 17 ارب ہو گیا. بالکل. تو ٹوٹل جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو اس حکومت کو 3 سال سے اوسطاً جو مل رہی ہے وہ 27 ارب ڈالر کی سالانہ ہے.
تو اس لیے بوروئنگ ان کی زیادہ بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ کہنا کہ اوسطاً $3 بلین ہے، میں I'm not sure about that کہ یہ ایکچولی $27 بلین کی ہماری نیٹ ریزرو، نیٹ گروس نہیں، میں نیٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کی طرف آتا ہوں. عقیل کریم دل صاحب، آپ کا اعداد و شمار پہ بڑی گرفت ہوتی ہے. اس حکومت نے زیادہ قرضے لیے ہیں اندرونی اور بیرونی، یا کم لیے؟ میں آپ کو 3 سال کے فگر دے دیتا ہوں. 3 سال میں پی ٹی آئی نے $46 بلین کا قرضہ لیا ہے، $27 بلین کی ری پیمنٹ کی ہے، رہ گیا 19 ارب. $6.5 بلین انہوں نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کی ہے. اب $6.5 بلین 19 میں سے آپ نکال دو تو 12.5 رہ گئے یا 13 رہ گئے. ٹھیک ہے، 12.5 میں سے $7 بلین انہوں نے اپنے ریزرو بڑھائے ہیں. اب 12.5 میں سے 7.5 نکال دو تو $5 بلین ٹوٹل قرضہ انہوں نے لیا ہے نیٹ آف 3 سال میں. یہ آپ کا ایکچوئل فگر ہے. اب اگر ہم پیچھے چلے جاتے مسلم لیگ نون کے 5 سال اٹھا لیتے تو 5 سال میں مسلم لیگ نون نے $14 بلین کے قرضے میں اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے 3 سال میں $5 بلین. اگلے 2 سال میں میکسیمم $4 بلین یا $4 بلین سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ سارے فگر ایکوریٹ فگر ہے، اس کو ری چیک کروا لیں آپ. پھر ان کی فسکل مینجمنٹ. اچھا، اب ذرا اسی پہ رکھے، میں پھر آؤں گا آپ کے پاس واپس. جی زبیر صاحب، اس پہ کوئی کامنٹ کیجیے کہ نیٹ فسکل مینجمنٹ. نیٹ فسکل مینجمنٹ یہ دیکھیں، بات سنیں، یہ اکنامک سی باتیں ہیں، یہ اس میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں پرنسپل ہوتا رہا ہے. میرے بھائی میں سمجھاؤں آپ کو. یہ آپ کی سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ ریزروز کو اپنے پیسوں سے صرف تب بڑھا سکتے ہیں جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہو. اگر آپ کا وہاں ٹیکنیکل ایشو ہے نا یار، ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے یار، یہ آمدن اور خرچے کا فرق ہے. جب آپ کا آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اور اس کے باوجود آپ کا ریزرو بڑھ رہا ہے، تو وہ لازمی بورو ریسورسز ہو رہا ہے. عقیل کریم نے ایکسپلین کیا. دیکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جتنے بھی ریزروز کی انکریز ہے، دس از ود بورو ریزرو. پوری ایک بیلنس شیٹ ایکسپلینیشن دی ہے 46. میں نے سنا، وہ میں آپ کو وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. وہ میرے سامنے نہیں ہے، میں کھڑے نہیں ہوئے. 46 لیکن میں جو اپنی پہلی والی بات تھی نا کہ یور ریزروز آر آل بوروڈ ریسورسز، بیکاز ہم نے اتنے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رن ہی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ بوروڈ ریسورسز سے ریزرو نہیں بنانے چاہیے. نہیں یار، میں یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی ہے وہ بوروڈ ریسورسز سے ہے. دیکھیں نا، آپ نے مزمل نے ایکسپلین کیا نا کہ بوروڈ میں کوئی خرابی نہیں ہے. نہیں، بات سنا، خرابی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ بورنگ کر کے وہاں رکھ دیا، یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے. یہ اس کو آپ ضائع مت کریں. میں نے یہ کہا، یہ آپ نے کمائی نہیں ہے، یہ آپ نے بورو کیے ہیں. عقیل کریم صاحب، یہ اس پہ تھوڑا سا کر دیں کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا. یہ جو حکومت بورو کر کے ریزروز بلڈ اپ کیا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ ریزرو بلڈ نہیں کریں گے تو آپ کی کرنسی پہ اٹیک ہوگا، اور کرنسی پہ جب اٹیک ہوگا تو آپ کا روپی ویک ہوگا. آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ریزرو کو 3 مہینے سے زیادہ کا رکھنا ہے. 3 مہینے کی امپورٹ کا بل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر 3 مہینے کی امپورٹ کا بل اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کی ریٹنگ پہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے اور آپ کی کرنسی بھی ویک ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہر صورت میں مجبوری ہے، آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. اگر نہیں رکھتے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ مشکل ٹائم ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ریزرو بڑھاتے ہیں اس کی کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم بورو کر کے ریزرو بڑھا رہے ہیں. دوسری طرف جو اسٹیٹ بینک کے پاس آپ کا ریزرو پڑا ہوتا ہے اس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ انکم نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم زیادہ تکلیف میں جا سکتے ہیں، اور یہ آپ کی مجبوری ہے. اور منیمم 3 مہینے کیا امپورٹ بل کے برابر آپ کو ریزرو رکھنا ہی رکھنا ہے. اس سے کم اگر آپ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، بہت مفصل ایکسپلینیشن دیکھیے. رکھنا پڑتا ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا. یار میں نے تو اس کا وہ نہیں کیا، میں تو کیا کرے، میں نے جو بات کی کہ دیز آر آل بوروڈ ریسورسز. میں نے رکھنا پڑے گا ایک حکومت کو اپنی کرنسی کو. I know یار، you need it definitely. اس لیے آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. مجھے کبھی اعتراض کس چیز پہ کہ نہ رکھیں؟ نو یہ اعتراض بات پر نہیں ہے. میں نے صرف یہ بات کی کہ آپ کے جو ریزرو بڑے ہیں یہ بوروڈ ریسورسز ہیں.
ان کو مت ضائع کریں آپ ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں. ایکسچینج ریٹ کو آپ کو آپ کو ڈیویلیو کرنا پڑے گا, اور وہ اس لیے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ, یا بات سنیں آپ سنیں نا پوری بات, انہوں نے مس مینج کیا. ہاں نا, تو ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو نہیں ہونا, بڑھنے نہیں چاہیے تھا. وہ جو کیا تو وہ تو آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا, سمجھ گیا نا, یو ہیو دا ڈیفیسٹ, تو پھر یہ ہوگا. چلے وقت ہمارا ختم ہوا. ناظرین, آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر 120 ارب روپے کا ایک ریلیف پیکج جو ہے عوام کے لیے رکھا ہے, اور ساتھ ہی ایک بری خبر یہ بھی سنائی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. اس حوالے سے ڈسکشن آپ نے دیکھی حکومت کی معاشی مینجمنٹ کے حوالے سے, بہت سے ایکسپرٹس کو آپ نے سنا. فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.